अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, नाज़रीन, क़ाइद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के प्यारे कारकुनान, माएँ बहनें बुज़ुर्ग, तमाम साथी, जिन जिन को भी इस सोशल मीडिया के ज़रिए लाइव ऑनलाइन ब्रीफिंग जारी है, उन सब को हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से यहाँ जो अरकान बैठे हुए हैं उनको अपना सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, इस वक्त मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा ऐज़ाबादी भाई बैठे हैं मेरे दाएं जानिब, और मेरे बाएं जानिब डॉक्टर नदीम एहसान भाई, मेंबर राब्ता कमेटी और हमारे साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3.5 साल से बिलखुसूस और 3.5 साल से बिलखुसूस और 19 जून 1992 या उससे पहले चले जाएं तो एक तवील अरसे से इस्टेब्लिशमेंट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को निशाना बना के रखा हुआ है, और इसको कई मरतबा मुतादिद मरतबा जो है वो प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए तमाम सबूत और शवाहिद की बुनियाद पे अवाम के सामने रख भी चुके हैं, और अवाम ने देखा भी है कि मिन हैसुल कौम, जिसको हम मुहाजिर कौम कहते हैं, उसको टारगेट किया गया, उसको एलिनेट किया गया, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो रियासती जबर की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेशन किया गया। ये किसी से ढका छुपा नहीं है, और सितंबर 2013 से बिलखुसूस ये ऑपरेशन जिस शद्दोमत के साथ जारी है वो आप सबके सामने है कि जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 90, खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट, तमाम जितने भी कराची में इंतज़ामी दफातर, चाहे वो हमारे टाउन्स के हों, यूनिट्स के हों, उन सबको जो है वो बंद किया हुआ है। और उससे बढ़कर बिलखुसूस बानी क़ायद अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ को जो है वो बंद किया हुआ है। वो टीवी पे भी नहीं आ सकते, वो प्रिंट मीडिया पे भी नहीं आ सकते, वो कोई अपना वॉइस मैसेज यानी कि जो टीवी पे ऑडियो बाइट्स होती हैं वो भी नहीं आ सकता। गर्ज़ ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, तमाम चीज़ें सबके सामने हैं इस वक्त, तमाम चीज़ें जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज हम तमाम कारकुनान बिलखुसूस बानी क़ायद अल्ताफ़ भाई की जानिब से भी, आप साथियों को जो सब सुन रहे हैं उनको अल्ताफ़ भाई की जानिब से भी उनका खुलूस भरा प्यार भरा सलाम भी आपको पेश करते हैं, उनकी तरफ से भी सलाम कबूल कीजिए। और जैसा कि आपने देखा गुज़िश्ता दिनों ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बिल्कुल ग्लव्स इन हैंड जिसको कहते हैं, आपके क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके रवाबित हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और जो कल सिंध काबीना ने और फ्लोर ऑफ द हाउस में सिंध असम्बली में कल जो बिल पेश किया गया, जिसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि बानियों क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के नाम से मंसूब थी, उसको यक जुम्बिश कलम एक मीटिंग के तहत जो है वो उसका नाम जो है वो बानी क़ायद अल्ताफ़ के नाम से जो है वो हटाकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस शब खून पे, मैं इसको भी शब खून कहूँगा कि इस शब खून के ऊपर जो है मैं इसकी भरपूर अल्फाज में जो है मजम्मत करूँगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये मुतासिबाना अमल जो है वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है, और जो उसकी जो पॉलिटिक्स है वो रेशियल पॉलिटिक्स और नफ़रत को हमेशा उसने जो है वो हवा दी है। और इस हवा की जो मिसालें अंदरून सिंध में रहने वाले जितने मुहाजिर हैं, वो रहने वाले वहाँ तमाम लोग, उन्होंने कितनी बार अंदरून सिंध में मुख्तलिफ़ जगहों पर रह के हिजरत की है, और वो कराची मुंतकिल हुए, हैदराबाद मुंतकिल हुए, जो मेन आपके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर वो मुंतकिल हुए, वो सबके सामने। तो मतलब ये अगर हम 70s में भी चले जाएँ, 80s में भी चले जाएँ, पाकिस्तान के बनने के बाद भी चले जाएँ, तो वो सब चीज़ें हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं। हिस्ट्री को कोई डिनाई नहीं कर सकता, और जो लोग फेस करते हैं वो आज भी ज़िंदा और ताबिंदा हैं, तो वो भी आपको जो है बतला सकता है कि क्या सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी ने, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, वो भी आपके सामने है। पीपल्स पार्टी ने सेंसस के अंदर जो 70s में जो कुछ किया वो भी आपके सामने, और आज भी जो 2012 में जो सेंसस रुकी थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो हेड काउंट के से पहले जो हाउस काउंट थे और सारी चीज़ें जो आई थी, तो उसमें अर्बन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा थे बनिस्बत
رورل ایریاز کی جو چیزیں تھیں وہ خود بخود جو ہیں وہ خراب تھیں، چونکہ وہ ریئل فیکٹس تھے. تو جب پیپلز پارٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پورے عمل کو جو ہے وہ رکوا دیا. بہرحال آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ کوئی پیپلز پارٹی کے مرہون منت نہیں ہو رہا، بلکہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت جو ہے وہ مردم شماری کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا. اور اس سے پہلے بھی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے وہ بھی سپریم کورٹ کی مرہون منت ہوا، اور وہ ان کی ایما اور منشا اس میں شامل تھی. 2012 میں تو میں خود بھی اس کا حصہ تھا، جب لوکل گورنمنٹ کے جب تبادلہ خیال ہوتا تھا پیپلز پارٹی سے، اور جیسے ہی MQM باہر آئی اس کولیشن سے، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ لوکل گورنمنٹ کا جو کچھ ایک بنایا پورا اسٹرکچر تھا اس کو ایک اجلاس کے دوران جو ہے سندھ اسمبلی کے، اس کو بھی جو ہے فوری طور پہ 1979 کی بنیاد پہ جو بنایا گیا تھا، جو کہ ضیاء الحق کے دور کا تھا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ نافذ العمل کر دیا گیا، اور بیوروکریسی جو ہے وہ حاوی ہو گئی، اور جو لوکل گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن تھی، جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے ختم کر دی. تو یہ پیپلز پارٹی کی مختصر ہسٹری آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ضروری تھی. اور کل جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان تمام رہنماؤں سے کہ آپ نے جو الطاف بھائی کا نام، جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے بحریہ فاؤنڈیشن کی جانب سے وہ بنائی جا رہی تھی، وہ الطاف بھائی کے نام سے منسوبی تو تھی، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور جو نظریاتی ورکر ہیں، اگر ان سے پوچھوں کہ جو اچھرا میں جس بنیاد پہ جو FIR کٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر، تو وہ FIR تو آج بھی آن ریکارڈ موجود ہے. اس قتل کی بنیاد پہ تو ان کو سزائے موت ہوئی تھی، جس کو ہم پھانسی کہتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی آج بھی چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، نیم سرکاری ادارے ہوں، کراچی میں ایک بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم زیبسٹ کہتے ہیں، کلفٹن کے اوپر واقع ہے، وہ بھی آپ کے سامنے، تو وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے بنا ہوا ہے. تو آپ نے تو مطلب جب اپنی چیزیں اپنے سامنے موجود ہیں تو وہ جائز ہے. آن ریکارڈ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ آج بھی وہ قاتل ہیں. تو آپ نے کہیں نہ کہیں جب وہ کوئی زیادتی کر رہا تھا تو آپ نے آ کے اس کو کٹ ڈاؤن کیا اور اس کا نام جو ہے تبدیل کر دیا. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ اگر کل کوئی اور حکومت آتی ہے اور وہ آ کے اگر ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں پسند ہوتی تو اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے، وہ آج تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے جانتے ہیں اس ایئرپورٹ کو، اسلام آباد ایئرپورٹ، اگر اس کو چینج کر کے پھر دوبارہ اسلام آباد ایئرپورٹ کرتے ہیں تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ آپ کو کیسا لگے گا کہ کسی کے نام پہ اگر کوئی چیز منسوب ہو اس کو ہٹا کے، کیونکہ آپ عوام کے ایموشن سے کھیل رہے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عوام کے ایموشن سے کھیل کے آپ وقتی طور پہ تو شاید فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ کبھی بھی مثبت نہیں ہو سکتے. اور جس قوم اور بالخصوص مہاجر قوم کے خلاف جو کرا جا رہا ہے، اس سے مہاجر قوم مزید مستحکم اور مضبوط ہو رہی ہے، چاہے وہ پاکستان کی حدود میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ اوورسیز میں رہ رہے ہوں. اور اس کا برنٹ، اس کی ہیٹ، اس کی پلس، اوورسیز میں رہنے والا ایک مہاجر جو ہے اس بات کو فیل کر رہا ہے کہ مہاجروں کو ایلینیٹ کیے جا رہا ہے. اور دیوار سے لگانے کا عمل جو اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا ہے، میں اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ISI کے لیے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ عمل اچھا نہیں ہوگا. اس سے مزید نفرتوں کی دیوار مستحکم ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ اچھے ہونے کے بجائے خراب ہوگی. آپ طاقت کی بنیاد پہ لوگوں پہ جھوٹے FIR کاٹ سکتے ہیں، آپ طاقت کی بنیاد پہ جھوٹے پروپیگنڈے کر سکتے ہیں، آپ نے طاقت کی بنیاد پہ جھوٹے ابھی جو ہم نے پچھلے دنوں کہا قبروں سے جو ہے وہ اسلحے نکلتے دیکھے، ہم نے دیواروں سے اسلحے نکلتے دیکھے، ہم نے بولتے ہوئے اسلحے دیکھے، اور وہ نقاب پوش حسینائیں بھی دیکھیں کہ جو نقاب اوڑھ کے جو گھروں پہ جو ہے وہ شبخون مارنے آتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے اوپر. تو ہم نے وہ بھی عمل دیکھا، وہ جو ڈاکو بن کے آتے ہیں رینجرز والے، تو وہ عمل بھی دیکھا، جبکہ ان کو کس بات کا ڈر خوف ہے؟ MQM کا کارکن کہیں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا، تو بیچارہ وہ تو گرفتار ہو جاتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جو ہم نے دیکھا، جو اسلحہ نکالتے ہوئے جو نکالا قبر سے بھی اور گھر سے بھی، تو وہ کس سے ڈر رہے تھے؟ کیا مطلب وہ بولتا ہوا اسلحہ جس کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے کہ اصلاً لندن کا اسلحہ ہے وہ، تو وہ کیا اسلحہ وہ کچھ کہنے جا رہا ہے کیا؟ تو وہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ تو یہ ڈر خوف جن کے پاس ہوتا ہے تو وہی اپنے منہ چھپاتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں تو وہ سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، جس طرح بانی و قیدر الطاف حسین آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کی ظلم و زیادتی کو جس طرح وہ ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ آپ کے اشاروں پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اور پاکستان کے جو لوگ
جو بدنصیب وہ لوگ کہ جو ملک و قوم کے خاطر نام تو استعمال کرتے ہیں مگر بیسیکلی ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو ان مفادات کی بنیاد پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوتا. بہرحال میں اس بات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ کل سندھ کابینہ نے جو بانیوں قائد تحریک الطاف بھائی کے نام سے منسوب جامعہ کا نام تبدیل کر کے اس کو محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ رکھا گیا ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے اور یقیناً اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے برآمد نہیں ہوں گے. دوسری بات بھی ساتھ ساتھ میں کرتا چلوں کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے دیگر ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی آپ سے اپنی تفصیلی روشنی جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے. کل جو رہنما نام نہاد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں فیصل سزواری، جب وہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آیا اور اس نے آ کے جو بات کی اور بولا کہ وہ کہ جو ملک کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے وہ راگ الاپ رہے تھے، میں تو ایک سوال کرتا ہوں سمپلی بھائی کہ آپ یہ جو ڈرامے کرتے ہیں یہ ڈرامے بند کر دیں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو بھائی؟ یہ جو آج مینڈیٹ لیے بیٹھے ہو یہ مینڈیٹ بانی و قائد تحریک الطاف حسین کی مرہون منت ہے. ان کی وجہ سے تم پارلیمنٹیرین بنے تھے. تمہیں جو بولنا ہے جو بولو، ہمیں پتہ کس کی زبان بول رہا ہوں. تمہاری صبح شام تمہارے اوپر میسیجز واٹس ایپ کے ذریعے، تمہیں ٹیلی فون کے ذریعے، کس کے ذریعے جو میسیجز آتے ہیں وہ ہمیں سب پتہ ہے. دنیا میں آج کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، تو وہ سب پتہ ہے کہ کس کے پاس سے کس کے لیے فون آتے ہیں. اور تم جن کے اشاروں پہ جو جگ ہسائی کر رہے ہو تو کل ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے اور تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی کہ تم منہ چھپاؤ. تم سمجھتے ہو کہ ملک سے باہر چلے جاؤ گے تو لوگ وہاں تمہیں پوچھیں گے. تم نے وہ داغ بیل ڈالی ہے کہ جو ہم نے جو تاریخ جو میں بتلاتی ہے، جو ٹیپو سلطان کا دور تھا، اس ٹیپو سلطان کے دور میں جو میر جعفر میر صادق جیسے لوگ تھے تو تم ہی جیسے لوگ وہ زندہ بھی رکھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا، اس کا یقیناً نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ خراب آئے گا. تم سے یہ ہمت تو ہوئی نہیں کہ تم نے اپنے ہی بانی و قائد تحریک کے لیے جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر دیا. تمہیں شرم نہیں آئی کہ مطلب تم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے بانی و قائد تحریک کے لیے تم اس طرح کی باتیں کرو. تو دو نہ جا کے استعفیٰ اور جاؤ اپنے بنیادوں پہ الیکٹ ہو. تم تو آج جو کچھ بھی انجوائے کرتے ہو اسٹیٹس، تم پہ تو یہ جو پے رول بھی جو ملتا ہے، جو منتھلی بیسس پہ جو تمہیں چیک بن کے آتا ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین، وہ بھی الطاف بھائی کی مرہون منت ہے. اور اگر اتنے ہی سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ تمہارا ضمیر جاگ گیا ہے تو چاہے تو وہ ضمیر فروش والی پارٹی بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ضمیر کا نام لیتا ہے. تمہارا بھی ضمیر اگر جاگ گیا نا تو یہ جا کے اپنی مہینے کی تنخواہ کسی شہید کے گھر والوں کو دے دو. کم از کم 3-4 گھروں کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا. جو شہید جو بیچارے آج بلک رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اور جو پارٹی ہائی جیک کری اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو ہمارے دفاتر پہ قبضہ کرایا گیا ہے، اور جو مہینے کا جو ایک راشن جو بندھا ہوا تھا وہ شہیدوں کے گھر کا رکھوایا ہے، تو اللہ کے کورٹ میں وہ اللہ تعالیٰ وہ تم سب لوگوں سے بشمول فاروق ستار سے وہ اس کا حساب لے گا کہ تم نے شہید کے گھر پہ، تم نے اسیر کے گھر پہ جو وہ لگا بندہ جو ایک آنریریم جاتا تھا وہ چھینا ہے. اور کسی کی وہ جتنا بھی تھا، وہ جتنے پیسے بھی تھے، مگر اس کا جو ریپرکشن ہوگا وہ بہت خراب ہوگا. اور دیکھو گے تم کہ تم اپنے آنکھوں کے سامنے، تمہارے سامنے جو چیزیں ہوں گی وہ تم اس کا جو ہے وہ جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں ضرور دو گے. اور پاکستان کی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ جس کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹتی ہے ریاست، خاص طور پہ کل آنے والے وقت میں وہ سلیوٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. یہ عمل ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھا ہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی دیکھا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی دیکھا ہے، بلوچ قوم کے ساتھ بھی دیکھا ہے. 72 میں جو کچھ بلوچوں کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور آج بھی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو پابندی ہو، کیونکہ پورا بلوچستان تو اس وقت چھاؤنی بنا دی گئی. وہاں تو میڈیا والے بیچارے برائے نام بیٹھے ہوئے، وہ اگر جرت بھی کرتے ہیں کچھ بولنے بالنے کی تو پھر ان کو جو ہے وہ ایک کال چلی جاتی ہے انون نمبروں سے. تو وہ بیچارے کیا کریں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور جو ملک میں بولتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو بلاگرز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے. بہر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی سے وفا کی، وہ کم از کم ان کی جانیں بچ گئیں. تو آج وہ بیشتر جو 4-5 جو بلاگرز تھے وہ آج پاکستان کی حدود میں نہیں ہیں، تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی محفوظ رکھی اور وہ نکل گیا، کیونکہ ان کا قصور کیا تھا، وہ سچ ہی تو بول رہے تھے.
الزامات آپ جو دل چاہے ان کے اوپر لگا دیں. کوئی کہتا ہے بلاسفیمی کے لیے بات کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک کے جو سیکریٹ ادارے ہیں ان کے لیے بات کر رہے تھے. تو سیکریٹ اداروں تو ہمارے یہاں جو وہ اس کو گو ماتا بنا رکھا ہے, تو اس کے لیے تو جو بولو گے تو مطلب وہ تو کبھی ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے خلاف آپ کچھ بولے ہی نہیں. جس نے ملک کو دو لخت کر دیا, جس بنیاد پہ ٹو نیشن تھیوری قائم تھی, وہ ٹو نیشن تھیوری تو 71 میں ڈیزالو ہو گئی. تو جنہوں نے کیا, جنہوں نے 93,000 جنہوں نے اپنے اسلحے جو ہیں مطلب وہاں پر جو سرنڈر کیے تھے اور پھر پرزنر آف وار بن کے رہے, وہی شان و شوکت سے جو ہے آج پاکستان کا جو ہے وہ جو کردار پوری دنیا میں جو سب کچھ جانتے ہیں, جو آج دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آپ کس کی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونک رہے ہیں. تو یہ اب زیادہ دن جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس عمل کی ایک مرتبہ پھر سختی سے جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں, جو اس نے کل خاص طور پہ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس سے پہلے جو سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں بل پیش کیا, اور اس بل میں بانی و قاعدہ ایک الطاف بھائی کے نام سے جو یونیورسٹی جو منسوب تھی پرائیویٹ, جو بحریہ فاؤنڈیشن والی تھی کراچی اور حیدرآباد, اس کا نام تبدیل کیا. اس کی ہم سختی سے مذمت کریں گے اور کرتے ہیں, اور ہر فورم پہ یہ آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے گی. اور جس طرح مہاجروں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے تو MQM الحمدللہ اب ہر فورم ہر ڈور کو ناک کرے گی. MNST ہو, ہیومن رائٹس واچ ہو, جنیوا ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ برطانیہ میں قائم جتنی بھی NGOز ہیں ان کے پاس جائیں گے, سب کے پاس جائیں گے. اور پھر گزشتہ دنوں جس طرح الطاف بھائی نے پرائم منسٹر نریندر مودی سے اپنا گلہ کیا, شکوہ کیا, تو وہ بھی جو ہے بالکل درست کیا تھا, جس پہ آپ لوگوں کو کافی تکلیف اور عزیمت کا سامنا کرنا پڑا. کوئی غلط کام نہیں کیا تھا میرے قائد نے, بالکل صحیح کیا تھا. ہم اسی ملک سے تو اٹھ کے آئے تھے, اپنے تمام صدیوں پر محیط جو ہمارا کلچر تھا, تہذیب تھی, تمدن تھا, اپنا بسا بسایا گھر جو ہے اس پاکستان کے خاطر چھوڑ کے آئے تھے. تو شکوہ تو جائز تھا, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ تو اس تکلیف کی بنیاد پہ جو ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. اور MQM جو ہے وہ اب تمام جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں پاکستان کی ان کے پاس بھی جائے گی, ان سے بات کرے گی, اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنے موقف کو جو مہاجروں کے ساتھ جو کچھ استحصال ہو رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائے گی. اور وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب نے جو آج تقریر کی, جو بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہر بجلی مطلب پاکستان میں اتنی بجلی پیدا کر دیں گے کہ اگر نریندر مودی بھی مانگے گا بجلی, مطلب انڈیا والے اگر مانگیں گے تو نریندر مودی کو بھی بجلی جو ہے وہ دے دیں گے. تو بھائی اب جن کو تکلیف ہو رہی ہے, جو الطاف بھائی کے صرف اس منصوب سے تو الطاف بھائی سے بھی گلا کیا تھا, وہ بجلی بھی بیچ رہے ہیں, تو ذرا اس پہ بھی دیکھ لیں. وہ تمام پاکستان کے جتنے بھی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو آگے ہمیں صبح شام گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو ذرا اس پر بھی جو ہے وہ نظر ثانی فرما لینا کہ مطلب جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں تو اس پہ تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. عمران خان انڈیا جائے, نریندر مودی سے ملے تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. بے نظیر بھٹو جو ہے وہ خط لکھ دے اور اس پہ کیا کہ پاکستان کی ایڈ بند کر دے تو اس پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب پہ جب برا وقت آیا تھا تو ان کے بیٹے حسن نواز اگر انڈیا کے پرائم منسٹر واجپئی کو جو ہے وہ خط لکھ دیں تو وہ جائز کام ہے. الطاف بھائی سے شکوہ کر دیں تو آپ کو اس بات پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ شکایت کا دور اب بہت آگے چلا گیا. اب تو پریکٹیکل بات ہوگی, اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہے اس پر بھرپور آواز اٹھائے گی. میں مستحق سے گزارش کروں گا, ندیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ندیم بھائی اس گفتگو کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس پہ جو ہے تفصیلی روشنی ڈالیں. شکریہ بھائی. جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے, قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور بابا مہاجر قوم الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں, السلام علیکم. واسع بھائی نے جو نکات بیان کیے ہیں وہ یقیناً آپ نے سنے بھی اور دیکھے بھی, اور میرے بعد مصطفیٰ بھائی جو آپ کے جو نکات جو گوش گزار کریں گے وہ بھی یقیناً آپ سنیں گے. یہاں پر میں صرف کچھ نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو گزشتہ روز ہوا ہے, یعنی یہ 2 روز سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو ناقابل برداشت باتیں کی جا رہی ہیں, جو ناقابل قبول باتیں جو مہاجر قوم کے لیے وہ کی جا رہی ہیں,
وہ سب آپ کے سامنے. اس کے بعد فلور آف دی ہاؤس سندھ اسمبلی میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منافق ٹولہ ہے جو پی آئی بی میں بیٹھا ہے اور جو چائنا کٹنگ ٹولہ ہے, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاداری کے سرٹیفکیٹس اس سے پہلے بھی پاکستان میں بٹتے رہے ہیں, اور وفاداری کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جن کے خون میں وفا نہیں ہے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب مملکت خداداد پاکستان سے وفاداری کیا ہوتی ہے. ارے حضور والا, اگر آپ کو مملکت خداداد پاکستان سے اتنی ہی محبت اور وفاداری ہے تو آپ ایک کام کریں, آپ ایک قرارداد لے کے آئیں جو کہ آپ سینٹ میں بھی پیش کریں, قومی اسمبلی میں بھی پیش کریں اور صوبائی اسمبلی میں پیش کریں, اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کریں آپ کہ جناب 1971 میں جو ملک دو لخت ہوا تھا, جس کا ذکر اور جس کی پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ کمیشن جو قائم کیا گیا تھا حمود الرحمان کمیشن, اس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو آپ لے کے آئیے منظر عام پر, اور اس میں جن جن لوگوں کے نام ہیں کہ جن کے نام اس کمیشن میں دیے گئے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے مملکت خداداد پاکستان دو لخت ہوا 1971 میں 16 دسمبر. آپ قرارداد لے کے آئیے اور آرٹیکل 6 کی قرارداد آپ لے کر آئیں, اور ان لوگوں پر غداری کے مقدمات, جو مر گئے وہ الگ اور جو زندہ ہیں اب تک ان ناموں میں سے, ان کے لیے آپ سزائے موت کا مطالبہ کریں اور آرٹیکل 6 کی قرارداد لے کے آئیں. یہ ڈرامے بازیاں آپ بند کریں. وفاداری کیا ہوتی ہے؟ وفاداری ان لوگوں پر جچتی ہے کہ جن کے خون میں وفا ہوتی ہے. تم کوئی سا بھی ٹیسٹ کرا لو, چاہے وہ سٹول ٹیسٹ ہو یا بلڈ ٹیسٹ ہو یا یورین ٹیسٹ ہو, تمہاری وفاداری تمہارے عمل سے ظاہر ہے, اور تمہارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے خون میں وفا نہیں ہے. اور پوری مہاجر قوم جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے پیچھے کھڑی ہے, ان کی قیادت میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے, وہ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے. اب تم سے بات یہ پوچھنی ہے, تم خبیث الخبائث لوگوں سے, تم منافقوں سے, اور تم ان لوگوں سے کہ جن نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے اور تحریک کے 20,000 شہداء کے خون کا جنہوں نے سودا کیا, ان سے یہ بات پوچھنی ہے کہ تم 21 ستمبر کو ایک قرارداد لے کے آئے تھے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف آرٹیکل 6 کی, اور تم نے وہ متفقہ طور پہ منظور کرائی تھی. مہاجر قوم نہ بھولی ہے اس عمل کو, غداری کے عمل کو, اور نہ کبھی بھولے گی. تم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ تم 2 قراردادیں اور لے کر آئے تھے, جو کہ تم نے 1 نومبر کو سندھ اسمبلی میں اور 4 نومبر کو نیشنل اسمبلی میں جمع کرائی پرویز خٹک کے خلاف. تم سے پوری مہاجر قوم یہ پوچھتی ہے کہ یہ قراردادیں یعنی 1 نومبر اور 4 نومبر, آج تقریباً 5 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں, تم نے اس شخص کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی قرارداد تم نے سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں جمع کرائی, پوری مہاجر قوم پوچھتی ہے کہ یہ قرارداد کہاں گئی؟ جب فلور آف دی ہاؤس پہ یہ آئی یا نہیں آئی, اس کو منظور تم نے کرایا یونانیمسلی یا نہیں کرایا؟ تو وفاداری کی باتیں تمہارے منہ سے زیب نہیں دیتی. وفاداری کی بات یا باتیں کرنا ان پہ زیب دیتا ہے کہ جن کے کردار اور عمل میں اور جن کے خون میں وفا شامل ہوتی ہے.
3.5 برسوں میں، جیسے واسع بھائی نے بتایا، 3.5 برسوں میں یہ جو حالیہ آپریشن چل رہا ہے سپٹمبر 2013، اس میں 72 ماورائے عدالت شہادتیں ہوئی ہیں. تم گراؤنڈ ریئلٹی پر، زمین پر کھڑے ہو نا، تم زمین پر خدا بنے ہوئے ہو، نعوذ باللہ. تم میں اگر اتنی تپڑ ہے اور تم میں اتنا کریج ہے تو تم کھڑے ہو کے ببانگے دال کہو کہ جناب آفتاب احمد کو جس نے شہید کیا تھا، وہ رینجرز اٹھا کے لے گئی تھی، ان کا ماورائے عدالت شہادت ہوئی ہے. جو شخص اپنے کوآرڈینیٹر کو نہیں بچا سکتا اور اس کے قاتلوں کا نام نہیں دے سکتا، وہ شخص کیا بات کرے گا وفاداری کی اور ملک اور قوم سے وفاداری کی. تم لاہور میں جا کے تو بڑا تم بیان دیتے ہو، کون کون سے تم ٹیسٹ کراتے ہو. تمہارا یہ ٹیسٹ ہے کہ تم پوری قوم کے سامنے آ کے نام لو کہ آفتاب احمد کو کس نے شہید کیا. جب چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے راحیل شریف اور ڈی جی رینجرز بلال اکبر یہ کہہ سکتے ہیں اور انکوائری کا حکم دے سکتے ہیں اور یہ مان سکتے ہیں ڈی جی رینجرز بلال اکبر اس وقت کہ آفتاب شہید پہ ٹارچر ہوا تھا، اور راحیل شریف اس کی انکوائری کا حکم دے سکتے ہیں. تمہارے منہ میں کیا گنگیاں پڑی ہوئی ہیں کہ تم یہ مطالبہ نہیں کرو کہ اس انکوائری کا کیا ہوا، اور جنہوں نے آفتاب احمد کو شہید کیا اور دیگر 71 ان شہداء کو جو اس حالیہ آپریشن میں ہوئے، جو ماورائے عدالت شہید کیے گئے، ان کا نام لیتے ہوئے، ان کے قاتلوں کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے. دوسری طرف بڑے تم یہ کہتے ہو کہ جناب الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہو. بڑے تم نے ٹسوے بھی بھائے تھے آرٹیکل 6 سندھ اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے، اور تم نے بابائے مہاجر قوم بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف آرٹیکل 6 لے کے آئے. تمہارا یہ عمل ہم نے بھی دیکھا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے، اور تاریخ نے بھی دیکھا ہے. تم مہاجر قوم کے غدار ہو. تم نے اپنے چچا کے مقدس لہو کا سودا کیا، اور اسی طرح مہاجر قوم کے جو 20,000 شہداء ہیں ان کے مقدس لہو کا سودا کیا تم نے. اسلم سبزواری شہید اور 20,000 سے زیادہ شہداء اس قوم کے، مہاجر قوم کے، وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور پوری مہاجر قوم کے ہیروز ہیں. تمہارا یہ عمل اور تمہارے حواریوں کا یہ عمل ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے. اور ایک بات میں اور نقطہ بیان کروں گا، اس کے بعد مصطفیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے آپ سے گفتگو کریں اور ان کے چہرے بے نقاب کریں کہ جناب اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اور وہ کسی کو نہیں دی، یعنی زندگی، موت اور رزق. یہ اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا. آج تم مہاجر کارکنان کو، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے تمام کارکنان، ذمہ داران اور عوام کو یہ پی آئی بی ٹولہ یعنی منافق اور چائنا کٹنگ ٹولہ یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب تم ہمارے ساتھ آ جاؤ گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں آؤ گے تو تم ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، یہ خدا نخواستہ میں اپنی
طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے تمام چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کہ موت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ رینجرز چل رہی ہے اور سارے چھاپے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور تیسری چیز تم یہ کہتے ہو کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ساتھیوں کو جابس پہ تنگ کیا جا رہا ہے، تمہاری تنخواہیں رک جائیں گی، یعنی یہاں آ گیا رزق۔ تو یہ بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ تم نے یہ جو معاملہ چھیڑا ہے نا زندگی موت اور رزق کا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں تمام چیزیں معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور رازق بھی وہی ہے، رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ یہ کان کھول کے اچھی طرح سمجھ لینا کہ تمہاری معافی نہیں ہے، کیونکہ تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں بیان کر رہا، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جو کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، نواب شاہ میں، سکھر میں اور دیگر شہروں میں تم نے جو کارکنان کے ساتھ، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کے ساتھ تم نے، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، چاہے ان کے لے پالک ہوں جنہوں نے غداری کی ہے، کہ یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ باقی تم زمین پر خدا بنتے رہو، وہ ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت زندگی پڑی ہے، اور ہم اور آپ سب مل کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ تم کتنے بند باندھ لو، تم کتنے ظلم کر لو، انشاءاللہ العزیز میں درخواست کروں گا مصطفیٰ بھائی سے کہ وہ آپ ساتھیوں سے گفتگو کریں۔ بہت بہت شکریہ ندیم بھائی۔ تمام جو بھی ساتھی، مائیں بہنیں، بزرگ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان تمام کو، قائد تحریک الطاف حسین کو، ان کی جانب سے آپ تمام کو السلام علیکم۔ واسع جلیل بھائی نے، ندیم احسان بھائی نے بہت تفصیلی ان موضوعات پر روشنی ڈالی ہے، لیکن بحیثیت کارکن، قائد تحریک الطاف حسین کے کارکن کی حیثیت سے ظاہر ہے جو ہر کارکن کے جذبات ہیں وہی میرے بھی جذبات ہیں، اور ہم نے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بد عہدیوں اور غداریوں کی بڑی کہانیاں ہم نے سنی ہیں، بڑے بڑے کردار، اور ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں تو میر جعفر اور میر صادق کے جو نام ہیں وہ تاریخ میں لکھ دیے گئے، بچہ بچہ ان ناموں کو جانتا ہے اور ان کے کردار کو جانتا ہے کہ اگر یہ میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو نہ ٹیپو سلطان کو شکست ہوتی اور نہ نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی۔ ہر دور میں یہی ہوتا آیا ہے، یہ انسانی تاریخ ہے کہ کسی بھی قوم کی حقوق کی تحریک، اس کو ناکام بنانے کے لیے اس جغرافیے کے میں رہنے والے، اس وقت کے جو استحصالی قوتیں ہوتی ہیں، انہوں نے ہر دور میں قوموں کی بقا اور ان کی حقوق کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ یہی حربہ اور ہتھ کنڈہ اختیار کیا ہے کہ اس تحریک کے لوگوں کو خریدا ہے، اور خاص طور پر ان کو جو اس تحریک کے سربراہ، اس تحریک کے قائد اور اس قوم کی بقا اور حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والے کہ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں انہی پر وار کیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے۔ جو مہاجروں کے حقوق اور بقا کی جو تحریک ہے، جسے بانی وقائد جناب الطاف حسین نے، جس کی داغ بیل ڈالی 11 جون 1978 کو، جس نے 18 مارچ 1984 کو MQM کی شکل اختیار کی، تو اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے وہی حربہ اختیار کیا۔ بات طویل ہو جائے گی، 92 سے پہلے بھی بہت سارے کردار ہیں
جو تفصیلاً کبھی بیان کیے جائیں گے. لیکن 90s کے الیکشن کے بعد جس طرح سے جو دو بڑے نام ہماری جو تحریک کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، حقیقی بنی آفاق اور عامر، اور انہوں نے تحریک اور قوم سے غداری کی. یہ کوئی قصے کہانی نہیں، حقیقت ہے. مہاجر بچہ جانتا ہے، لوگ متاثر ہوئے براہ راست، ہزاروں لوگ شہید ہوئے. اگر 90s میں وہ غداری کا عمل نہ ہوتا، حقیقی نہ بنتی، تو نہ آپریشن ہوتا، نہ ہزاروں مہاجر شہید ہوتے، نہ ہزاروں خاندان دربدر ہوتے، نہ سینکڑوں کارکنان جلا وطن ہوتے، نہ قائد تحریک الطاف حسین کو اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آنا پڑتا. اور اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج MQM کی اور مہاجر قوم کی تاریخ کچھ اور ہوتی. تو ہماری قوم کے غداروں نے بھی اس تحریک کو ناکام بنانے اور قوم کی حقوق کی اس جدوجہد کو کچلنے کے لیے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو یہ عمل آج بھی جاری ہے. PSP اس کی ایک شکل ہے، اور پھر 22 اگست کے بعد جس طرح سے لوگوں نے اور فاروق ستار اور ان کے جو حواری ہیں، انہوں نے جس طرح سے قائد سے غداری کی ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ قائد سے لا تعلقی اختیار کی، بلکہ اس تحریک پر ہی قبضہ کر لیا کہ جس کو بنانے میں، جس کی اس جدوجہد میں ہزاروں شہیدوں کا لہو شامل ہے. اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ کسی جماعت کے پارلیمنٹیرین نے، وہ جس جماعت کے نام پر، جس جماعت کے سربراہ کے نام پر وہ منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچے ہوں، اسی کے خلاف اس کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دینے کی قرارداد منظور کی ہو خود، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ جا کر پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہم نے بانی کو نکال دیا، اس کی توثیق آئین سے نام نکال دیا، کراچی میں لوگوں کو خارج کر دیا، لندن میں لوگوں کو خارج کر دیا، اب تو ہماری وفاداری پر یقین کر لو. یعنی کہ اب تو اس بات پہ یقین کر لو کہ جو تم چاہتے ہو ہم وہی کر رہے ہیں. تو جو کچھ کل ہوا سندھ اسمبلی میں، جو بے غیرتی اور بے شرمی اور کم ظرفی کی حدوں کو عبور کیا گیا، اور ایک شخص نے، فیصل سبزاری نے، قائد تحریک الطاف حسین کو ملک دشمن قرار دیا. اور اس سے پہلے بھی جو کچھ وہ اور ان جیسے خیالات رکھنے والے لوگوں نے قائد تحریک الطاف حسین کے بارے میں کہا، تو میں تو پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اگر یہ تمام لوگ یہ اگر واقعی اصول پرست ہیں، اگر ان میں واقعتاً اتنی اخلاقی جرت ہے، تو پھر جس قائد سے اس طرح بے شرمی کے ساتھ لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے تو پھر ان کی بنائی ہوئی جماعت کا ٹیگ بھی کیوں لگا رکھا ہے؟ اس جماعت اور اس قائد کے نام پر ملنے والے مینڈیٹ کو چھوڑتے، اپنی جماعت بناتے، گلیوں میں جاتے، اپنے نام سے ووٹ لیتے، تو پھر بات بنتی. آپ تو آج بھی محتاج ہیں اسی قائد کے دیے ہوئے نام اور اس کی دی ہوئی جماعت کے. اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے
कि आप सब लोग उस इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा बैठे हैं मुकम्मल तौर पर, जो 1978 से महाजनों को कुचलने पर तुली बैठी है, जो हमेशा से यही चाहती थी कि इस जमात के, इस तहरीक के कायद को इस तहरीक से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन इस तहरीक की जान है, इस जिस्म से जान को निकाल दिया जाए। आपने भी वही किया। जो इस्टेब्लिशमेंट -1 के फार्मूले पे काम कर रही है, खुद बेशर्मी के साथ मीडिया पर आके कहते हैं कि हमने -1 कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो अपना सब कुछ बेच चुके हों उनको शर्म आए भी तो कैसे। यहाँ लेकिन कौम तहरीक के कारकुनान जो जिनके दिल में आज भी वफा जिंदा है, जिन्होंने वफादारी का जो हल्फ उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी उस हल्फ पर कायम है। तो वो तहरीक के वो तमाम कारकुनान, वो माएँ बहनें बुजुर्ग और तमाम आम लोग वो इस अमल को देख रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों को वो माफ नहीं करेंगे कभी। और एक बात यहाँ मैं और इजाफा करता चलूँ, जो यूनिवर्सिटी का नाम कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के नाम से जो यूनिवर्सिटी थी, इसकी तफसील बयान की वासे भाई ने, नाम तब्दील कर दिया हुकूमत सिंध ने, और ये जो सारे दर खरीद लोग हैं उन्होंने भी इसकी हिमायत की जाकर। तो एक बात मैं यहाँ कहूँ कि अल्ताफ हुसैन किसी यूनिवर्सिटी के नाम की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँचे। उन्होंने बरसों जिद्दोजहद की है, सेल्फ मेड, उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस तहरीक के लिए। वो किसी सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक नहीं था, गुमनामी से निकल कर आए, बरसों जिद्दोजहद की, और जितनी मकबूलियत उनको मिली लोग तरसते हैं उसके लिए। तो उनका नाम, उनके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनी इसलिए वो लोगों के दिलों में या आवाम में मकबूल नहीं हुए। वो मकबूल थे तो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, और उनके नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने से भी उनका नाम कम या खत्म नहीं होगा। आप यूनिवर्सिटी की तख्ती से उनका नाम निकाल सकते हैं, लेकिन इस नाम पर मर मिटने वाले बावफा कारकुनों, बावफा महाजिर माओ बहनों बुजुर्गों और बच्चों के दिलों और जहनों से आप कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं निकाल सकते। सो 92 में भी इस्टेब्लिशमेंट और उनके एजेंटों ने यही किया था जो आप आज कर रहे हैं। हकीकी ने भी वही किया था 92 में, कि कायद तहरीक की तस्वीर पर कालक मली और जूतों के हार डाले। तो क्या ऐसा अमल करके उस वक्त उन्होंने महाजिर कौम के दिलों से अल्ताफ भाई की मोहब्बत निकाल दी थी? भूल है आपकी, भूल है। ये घटियापन, ये नफरत का इजहार, इसके नताइज आप समझ रहे हैं कि लोग इससे खौफजदा होंगे, इससे डर जाएंगे। तो ऐसे अमल से तहरीक के कारकुनों और महाजिर कौम के दिलों से कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। यहाँ मैं एक चीज़ का और इजाफा करूँ कि जो कुछ हो रहा है 92 में, जो कुछ हुआ और अब भी जो कुछ हो रहा है, जैसा कि नदीम एहसान भाई ने भी बताया कि किस तरह से कारकुनों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, कराची के बल्दियाती इदारों में भी, हैदराबाद में भी। अब कराची का एक, जिस तरह KMC और दीगर बल्दियाती इदारों में हो रहा है, कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, वहाँ जो मुलाजमीन हैं जो अल्ताफ भाई से मोहब्बत रखते हैं, उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है कि वो इधर आ जाए, वरना इनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा।
یہ کر کے آپ ان کے دلوں میں کوئی اچھے جذبات پیدا نہیں کر رہے. اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی گفتگو کو اس نقطے پر ختم کروں گا کہ طاقت، جبر و ستم، گرفتاریوں اور تشدد کے ذریعے آپ وقتی طور پر لوگوں کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. قاسم بھائی آپ گزارش اس پوزے سامعین، اپنی گفتگو کو یہاں ریپ اپ کرتے ہوئے جس بات کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، جو آن لائن بریفنگ دے رہے ہیں، اس میں ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں جو کل پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کابینہ میں اور اس میں جو بل پیش کیا جس میں بانی قائد الطاف بھائی کے نام سے منسوب جامعہ جو کہ حیدرآباد اور کراچی میں تھی اس کو تبدیل کر کے فاطمہ جناح کے نام پہ بنائی گئی، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے مثال بھی دی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو قتل کی ایف آئی آر ہے وہ آج بھی ہے، تو وہ تو کنوکٹڈ تھے، الطاف بھائی کہیں کنوکٹڈ بھی نہیں، تو یہ اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگلے ایک دو روز کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ندیم نصرت بھائی جو ہیں وہ آپ لوگوں سے تفصیلی اس پوری صورتحال پہ جو ہے وہ بھی گفتگو کریں گے. اور اس گفتگو کے دوران ہم سن 1986 میں ہونے والے جو قصبہ علی گڑھ میں جو میسیکر ہوا تھا اس کی ایک ویڈیو جو گزشتہ دنوں ہم نے سوشل میڈیا پہ دی تھی، وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ الطاف بھائی کے آڈیو میسیج کے اندر بھی ہے. اس کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ راگ تو الاپتے ہیں مختلف حالات و واقعات کا، مگر آپ یہ دیکھ کے اندازہ کیجئے گا کہ دسمبر سن 1986 سے جو ہے مہاجروں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور کس انداز میں، کس شکل میں جو ہے وہ کی گئی، تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور جس طرح ہم سبھی نے مطلب اس بات کا کہیں نہ کہیں اعادہ کیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، جتنے بھی ظلم و ستم کر لیں، متحدہ قومی موومنٹ کو، بانی و قائد طریق الطاف بھائی کی جو اٹیچمنٹ جو قوم سے ہے اور قوم کی اٹیچمنٹ جو ان سے ہے وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اور پارلیمنٹیرینز جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نام پہ الیکٹ ہوئے تھے وہ آج بھی مرہون منت ہیں بانی و قائد طریق الطاف بھائی کے دیے ہوئے مینڈیٹ پر. تو جو کچھ بھی ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آ کے بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیے گا کہ وہ بول کیا رہے ہیں. جتنا بول لیا تو بول لیا، مگر سوچ سمجھ کے بولیے گا کہ آپ بول کیا رہے ہیں. کہیں ظرف اور ضمیر کا بھی جو ہے وہ انسان اندر دل ملامت کرتا ہے کہ آپ کس کے نام پہ منتخب ہوئے تھے اور آپ کس کے لیے بول رہے ہیں. اینڈ فار سم انٹرنیشنل کمیونٹی let me just put few words for a minute that we strongly condemn what Pakistan People's Party did yesterday in its Sindh cabinet meeting, that they have taken out the name of MQM founder leader Mr. Altaf Hussain from the universities which are under construction in Karachi and Hyderabad, and they have been replaced with the name of Fatima Jinnah, the sister of founder of Pakistan Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. We strongly condemn that, and this is just like a decision which is not appropriate, unethical, and pretty much illegal what they have done yesterday in their cabinet and in the floor of the house in Sindh Assembly. And they should understand and they must know that MQM is the second largest political voice in Pakistan, in the province of Sindh, and we are the most liberal, progressive, and we are against religious extremism and fanaticism. And that is why what MQM has been facing for the last many years is just because due to its stance that we are against religious intolerance in Pakistan. We believe in religious harmony and we believe in equality for all minorities living in Pakistan. So what the establishment or its agency, particularly ISI, has been doing against MQM will not give a fruitful result. It will give a bad result what they have seen in 1971 especially. And they are alienating
Muhajir nation by the wall, and definitely we have constitutional right as per UN Charter that we should go and ask all those corridors who are democratic, either in Pakistan or across the world. We'll approach Amnesty International, we will approach Geneva, we will approach State Department, we will approach United Kingdom, we will approach all those corridors where we'll put our case over there, and we'll ask them to ask Pakistani government, and particularly the establishment of Pakistan, they should stop atrocities against Muhajir nation. And what they are doing, it's not against the norms and ethics what we see in this West world over here, or all those developed nations. So they should stop all those atrocities. And I again thanks all those who have been listening us at least for more than 50 minutes, and I always request our workers to stay calm, and they should hope for one fine day, and that day will come. मैं बानी क़ैद अल्ताफ़ भाई के बिहाफ पे भी तमाम माँ बहनों बुज़ुर्गों साथियों से भी अपील करता हूँ कि वो बिल्कुल दिल बर्दाश्त हों और वो पुरअज़म रहें, पुरहिम्मत रहें, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वो तमाम चीज़ें जो कुछ उनके साथ हो रहा है, इसका एक अच्छा दिन भी आने वाला है, और इंशाअल्लाह अच्छा दिन आप लोग बिल्कुल बहुत जल्द देखेंगे. और मायूस नहीं होना है, साबित कदम रहना है, डटे रहना है, और कोई भी एट्रॉसिटीज़ जो कुछ भी होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएगी. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और जाते जाते मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो हम यहाँ बैठे भी हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, उन तमाम शोहदा की क़ुरबानियों, उन तमाम असीरों की क़ुरबानियों की मरून मिन्नत हैं. और MQM इन तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह MQM मजबूत और मुस्तहकम है. हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ग्रुप्स बना दिए, मगर महाजिर कौम बानी और क़ैद अल्ताफ़ भाई की क़यादत में जो है वो इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है, मजबूत है. और इस इत्तेहाद को, इस रिश्ते को इस्टेब्लिशमेंट तो क्या कोई भी इस तरह जो उसको ख़त्म नहीं कर सकता. और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताईद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को हासिल है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जो ये जुल्म की जो स्यारत है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी इंशाअल्लाह. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके साथ साथ हम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से तमाम असीर कारकुनान, उनके अहले खाना, तमाम शहीदों के लाहिकीन और तमाम कारकुनों को जो रुपोश हैं, दरबदर हैं, ख़तरात में घिरे हुए हैं लेकिन साबित कदम हैं, उन तमाम माओ बहनों बुज़ुर्गों को जो इन नामसाइद हालात में भी तहरीक और कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम को, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम अपनी बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से हम सल्यूट पेश करते हैं, जो तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद साबित कदम हैं, अपने कायद से जुड़े हुए हैं, अपनी वफ़ा को निभा रहे हैं. उन तमाम को हम सलाम पेश करते हैं. इंशाअल्लाह ऐसे तमाम बावफ़ा, साबित कदम, वफ़ा शियार, जांबाज और जानिसार कारकुनों, माओ बहनों बुज़ुर्गों के इस अज़्म व हौसले से हम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में इंशाअल्लाह एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे. हमारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह कामयाबी से ज़रूर हमकिनार होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. जी महाजिर.